अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जी आज हुई हैं कुछ रियल डेवलपमेंट्स और चीज़ें आपको बदलती हुई नज़र आ रही हैं। और अब ये सिर्फ हम नहीं कह रहे बल्कि और बहुत से लोग कह रहे हैं, और जो नहीं कह रहे वो भी बेसिकली इंडिकेशन है कि चीज़ें बदल रही हैं और कहीं ना कुछ बड़ी तेज़ी से पेशरफ्त हो रही है। आज इमरान खान साहब ने क्या गुफ्तगू की है, उनका क्या पैगाम सामने आया है, आपके साथ शेयर करते हैं। मुज़ाकरात में क्या बात बनी है और क्या इस वक्त पीटीआई की तवक्कुआत हैं। कुछ कारकुनों की मजीद रिहाइयाँ हुई हैं, जमानतें हुई हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर उसके बाद दो अहम केसेस भी लग गए हैं मीनवाइल, अब जो आगे सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात लगने आईनी बेंचेस में। तो ये सब चीज़ें बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो कि आगे आपको जिसकी तरफ बार बार हम इशारा कर रहे हैं कि आने वाले जो दिन हैं वो आपको फैसला कुन होते नजर आ रहे हैं। तो अब ये बात ज़बान ज़द-ए-आम हो चुकी है कि इमरान खान साहब की रिहाई अब ज़्यादा दूर दिखाई नहीं दे रही। बात का आगाज करेंगे इमरान खान साहब के पैगाम से, लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। इमरान खान साहब ने जो आज अडियाला जेल में गुफ्तगू की है, उसके बाद उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये गुफ्तगू ट्वीट भी की गई है, जिसमें उन्होंने एक दफ़ा फिर से तमाम लोगों को 2025 की मुबारकबाद दी है और साल नौ की मुबारकबाद देते हुए उन्होंने कहा है कि ये इंशाल्लाह पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी का साल साबित होगा। फिर एक दफ़ा उन्होंने जो ओवरऑल हालात हैं उसका एक इहाता किया है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, एक गैर एलानिया शख्सी आमरीत है। और वो कहते हैं कि इसका अंदाज़ा इसी बात से आप लगा लें कि महज धमकी देने के ऊपर एक साबिक वज़ीर आला को 34 साल सजा सुना दी गई है। तो ये किस आइन और किस कानून के तहत हुआ है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मुल्क में इस वक्त आइन और कानून की हालत क्या है। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने आइनी अदालत को भी यहाँ पर टारगेट किया और कहा कि आइनी अदालत भी बनाकर निज़ाम तबाह कर दिया गया है। अदालत के अंदर अदालत बनाई गई है और जिस तरह से ये सारा सेटअप मैनेज किया गया, जिस तरह से 26वीं तरमीम हुई, जिस तरीके से आपने देखा कि ये सारा एक जुडिशल कमीशन बनाकर उसमें हुकूमत ने कंट्रोल अपने हाथ में लेकर और फिर एक आईनी बेंच बनाया, तो ये सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि ये किस तरह से जो अदालती निज़ाम है उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। इमरान खान साहब कहते हैं कि इसी की वजह से हमें आइंदा भी आगे भी यही नज़र आ रहा है कि पहले भी इन्होंने पिछले साल मेरे खिलाफ इसी तरह बेबुनियाद गैर कानूनी किस्म के फैसले दिए थे और अब पीर के रोज़ भी जो फैसला आना है। इमरान खान साहब अलकादिर ट्रस्ट केस की बात कर रहे हैं जिसका फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाना है। तो इमरान खान साहब मेंटली प्रिपेयर हैं कि इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा उन्हें उम्मीद नहीं है कि इंसाफ किया जाएगा। इमरान खान साहब को लगता है कि इसमें उनको सज़ा सुना दी जाएगी और ये बात बहुत से उनके अपने लॉयर्स भी कह रहे हैं। इसलिए नहीं कि केस बड़ा कोई स्ट्रॉन्ग था इमरान खान साहब के खिलाफ, बल्कि इसलिए कि वो एक पैटर्न देख रहे हैं कि जिस अंदाज से उन्हें पहले भी सजाएं सुनाई गई हैं, तो मीनवाइल ये सजा भी सुनाई जा सकती है। अच्छा, इसके ऊपर अगर आप जनरली बात करें ना, तो ये 6 जनवरी की सजा जो है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट होगी इस वजह से कि अगर तो मामलात इस तरफ जा रहे हैं कि कोई आपस में बातचीत से मसला हल होने जा रहा है। मैं आपस की जब बातचीत की बात करती हूँ तो ये मैं मुज़ाकराती कमेटियों की बात नहीं करती, मैं अदरवाइज बात करती हूँ और वो आपको पता है कि मैं कौन सी बात करती हूँ। तो अगर तो उसमें कुछ पेशरफ्त हुई तो हो सकता है कि ये सज़ा यहीं पे ना सुनाई जाए, लेकिन अगर अभी मामलात को सेटल करने में, इमरान खान साहब को कन्विंस करने में, उन्हें मनाने में अभी मज़ीद वक्त दरकार है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि ये सज़ा सुना दी जाए और उसके बाद सबको पता है कि वो सज़ा आगे हाई कोर्ट से मुअत्तल हो जाएगी या कलअदम करार हो सकती है। तो फिल वक्त ऐसा हो सकता है ये सज़ा सुना दी जाए, लेकिन बाद में उनको भी पता है कि आगे चल के ये ठहरेगी नहीं। तो सलमान सफदर साहब जो इमरान खान साहब के वकील है, वो तो कहते हैं कि 2-3 पेशियों में ही सज़ा ख़त्म हो सकती है। तो वो इतने होपफुल है। अलकादिर ट्रस्ट केस इतना वीक है कि उन्हें ये महसूस होता है कि ये ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा हाई कोर्ट में जाकर। अच्छा, अब इसमें इमरान खान साहब बहरहाल मेंटली प्रिपेयर हैं कि पहले कौन सा इन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फैसले किए हैं जो अब ये करेंगे, तो इनको वो मेंटली प्रिपेयर हैं कि ये सज़ा सुना देंगे। वो कहते हैं भले सुनाते फिरें, मुझे वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता। साथ ही उन्होंने यहाँ पर जो मिलिट्री ट्रायल्स हुए हैं उनके हवाले से भी यही बात की है कि ये भी जो है बेसिकली साबित करते हैं कि कोई कानून की हुक्मरानी नहीं है। और उन्होंने कहा कि जो ये बातचीत हो रही है बहुत ज़्यादा कि जी लोग बात कर रहे हैं या एक बैनुल अक़वामी प्रेशर है, तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरा पहले भी मौक़िफ़ यही था और आज भी मौक़िफ़ यही है कि पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान में ही होंगे
اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضرور بات ہے کہ جب آپ انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر ہر طرف سے آواز اٹھتی ہے، دنیا سے آواز اٹھتی ہے. تو یہ اسی کا ایک شاخسانہ ہے کہ اب باہر بھی لوگ بات کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کی ورکنگ گروپ کمیٹی نے یہ بات کی ہے، یورپی یونین یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ملٹری ٹرائلز کیسے آپ نے کیے ہیں، یہ تو انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتے. اسی طریقے سے امریکہ کی طرف سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹویٹس ہوئی ہیں اور جو ایک پیچھے پریشر ہے، تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی انٹرفیئر کر رہا ہے، بلکہ یہ بنیادی جب آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں جن کے اوپر آپ دستخط کر چکے ہیں تو پھر وہ ممالک ظاہر ہے کہ آواز اٹھاتے ہیں. ادروائز میرا موقف تو یہی ہے کہ کسی کو ہمارے ملک میں کوئی بھی انٹرفیرنس کی ضرورت نہیں ہے. ٹرمپ کے لیے بھی انہوں نے یہی پیغام دیا ہے کہ میرا یہی ماننا ہے کہ جو ٹرمپ ہیں وہ اقتدار سنبھالنے کے بعد بھی نیوٹرل رہیں، بالکل ہمارے معاملے میں مداخلت نہ کریں، اور کوئی ان سے انہیں مدد جو ہے اپنی رہائی کے سلسلے میں نہیں چاہیے عمران خان صاحب کو. بس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن انتظامیہ تھی جو اس پورے رجیم کو سپورٹ کر رہی تھی اور جو ان کے غیر قانونی کام تھے ان کو بھی اس نے کور دیا ہوا تھا، تو عمران خان صاحب صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں ظاہر ہے کہ وہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے بعد ٹرمپ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ان چیزوں میں اس حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے اپنی بات دہرائی ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کا جو واقعہ ہے اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بننا چاہیے. اور وہ کہتے ہیں میرے اوپر جو آپ نے ظلم کیا وہ معاف کر سکتا ہوں، لیکن جو میرے کارکنان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جو ان کے اگر آپ نے لوگ شہید کیے ہیں یا ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ میں اگنور نہیں کر سکتا، اس کے لیے مجھے کمیشن چاہیے. باقی عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر اس بات کو کنفرم کیا کہ ان کو کم از کم 2 ڈیلز جو ہے وہ آفر کی گئیں. اس سے پہلے وہ کہتے ہیں جب اٹک جیل میں شروع میں آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا 5 اگست کو، تو اس وقت انہیں اٹک جیل سب سے پہلے رکھا گیا تھا کچھ عرصہ، اور وہاں پر بھی عمران خان صاحب کو بڑی سخت جیل کاٹنی پڑی تھی. اور اسی سختی میں عمران خان صاحب کو یہ آفر بھی کی گئی تھی کہ اگر آپ 3 سال کے لیے باہر چلے جائیں، کسی بیرون ملک روانہ ہو جائیں، تو آپ کی جیل سے جان بھی چھوٹ سکتی ہے اور ہم یہاں پر جو ہے اپنے معاملات جو ہے ملک کو جو ہم نے ایک سیٹ اپ بنایا ہے جس طرح سے بھی ہم اس کو جو ہے چلا لیں گے. ابھی اس وقت الیکشن نہیں ہوئے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے، یاد رہے کہ یہ اس اگست کی بات ہے، ابھی الیکشن نہیں ہوئے تھے. تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جی ہماری جو ایک کمٹمنٹس ہیں وہ ہم کر لیں گے، آپ جو ہے وہ فی الوقت سیاست سے چھٹی لے لیں، رخصت لے لیں اور 3 سال چلے جائیں. لیکن عمران خان صاحب نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ کو جو کرنا ہے کر لیں اور میں یہیں پہ رہوں گا. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آنورڈز عمران خان صاحب کو مختلف کیسز میں پے در پہ سزائیں سنائی گئیں، جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے. تو وہ اور پھر اس کے بعد 8 فروری کا الیکشن، اس کے بعد بھی پھر عمران خان صاحب کو یہی آفرز کی گئیں. اور بات ہوتے ہوتے ابھی بھی جو ریسنٹ بھی آفرز ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ چلیے باہر نہیں جانا چاہتے تو وہ نگالا چلے جائیں، لیکن آپ خاموش ہو جائیں، تھوڑی دیر کے لیے وقت دے دیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2029 تک کی گارنٹی مانگی جا رہی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2027 کی گارنٹی مانگی جا رہی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہ کنونس کیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ہمیں 1-2 سال اور دے دیں. لیکن آج کچھ جو ایسے جرنلسٹ ہیں جو کہ بظاہر پی ٹی آئی کے شدید ترین ناقدین ہیں، ان کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان صاحب اس بات پہ کنونس نہیں ہو رہے کہ زیادہ وقت دیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسی سال میں دوبارہ الیکشنز کی طرف جایا جائے، کیونکہ یعنی 2025 میں ہی دوبارہ الیکشن کی طرف جایا جائے، کیونکہ پہلا جو الیکشن ہے وہ تو سب نے دیکھ لیا کہ جس طرح سے اس کو چوری کیا گیا تھا. تو اب بات کس نہج پر جا کے ایک سیٹل ہوگی یہ تو ابھی آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن اس وقت جیسے میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں کہا تھا کہ فیصلہ یہ تو ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا ہونا ہے، لیکن اب باقی جو معاملات ہیں وہ جیسے جیسے طے ہوں گے اسی طرح پھر عمران خان صاحب کی رہائی کا جو ایک دروازہ ہے وہ آپ کو کھلتا ہوا نظر بھی آ جائے گا. تو یہ اب ساری چیزیں ہیں جو انڈر ڈسکشن ہیں، کس کی کتنی دیر مدت رہے گی اور کس کی جو ہے الیکشن کی طرف جاتے ہوئے کیا ہوگا، کس کے اوپر کاروائیاں ہوں گی، کس کے اوپر نہیں ہوں گی، یہ ساری چیزیں جو ہیں ظاہر ہے اس وقت سب کے کنسرنز ہیں، اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. بہرحال عمران خان صاحب نے بتا دیا کہ کوئی ڈیل انہیں آفر نہیں ہے، اس کے بدلے میں اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ریلیف مجھ سے چاہتا ہے یا میں کسی سے ریلیف چاہتا ہوں تو ایسی میں کسی ڈیل کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتا. اور ایک دفعہ واضح انہوں نے کر دیا ہے کہ کارکنان کی رہائی تک مجھے بھی کوئی رہائی یا بنی گالا شفٹ ہونا یا کوئی بھی ریلیف یا کوئی بھی ڈیل وہ نہیں چاہیے. تو وہ بڑے کلیئر ہیں جی اپنے مطالبات میں. ان کی جو باتیں ہیں وہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہیں ان کی گفتگو میں بھی نظر آتی ہیں. حامد رضا صاحب جو ہیں آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کی طرف سے جو ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی ہے ہائی پاورڈ،
اس کے ترجمان ہیں، اور آج حکومتی کمیٹی اور پی ٹی آئی کی کمیٹی کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں، اور اس میں کافی بڑے بڑے نام جو تھے وہ شامل تھے، حکومت کی طرف سے بھی اور ادھر پی ٹی آئی اور باقی جو ان کی اتحادی جماعتیں ان کی طرف سے۔ علی امین گنڈا پور بھی ان ملاقات میں اور اس مذاکرات میں موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمر ایوب اور سلمان اکرم راجہ، صاحبزادہ حامد رضا، علامہ راجہ ناصر عباس، یہ سب لوگ یہاں پر موجود تھے، بیرسٹر گوہر بھی تھے۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پر جو بھی ان کی بات چیت ہوئی ہے، اس کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ خبریں پہلے سے یہ آ رہی تھیں کہ پی ٹی آئی نے کوئی ریٹن مطالبات نہیں دیے، بلکہ اپنے 2 مطالبات انہوں نے دہرائے ہیں کہ کارکنان کو رہا کیا جائے جو اسیر ہیں، اور دوسرا جو جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ ہے وہ انہوں نے دہرایا ہے، لیکن ریٹن بہرحال انہوں نے نہیں دیا۔ جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں تو کوئی ایسی خاص بات لکھی نہیں ہوئی، کیونکہ اس میں تو صرف یہ بات لکھی ہے کہ جی ایک دفعہ پھر سے انہیں کہا گیا کہ آپ ریٹن لکھ دیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان سے مشاورت کریں گے، تو ہم ان کی ملاقات میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، اگر وہ عمران خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں تو وہ مل سکتے ہیں، اور پازیٹیو ماحول میں بات ہوئی ہے۔ اگلے ہفتے ہم اگلی تاریخ جو ہے وہ بتائیں گے کہ کب ملنا ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح کا ایک اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا گیا، جو پہلی ملاقات کے بعد بھی جاری کیا گیا تھا۔ لیکن حامد رضا صاحب کی جو ادروائز گفتگو تھی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی، جو انہوں نے اس آپ کہہ سکتے ہیں میٹنگ کے بعد بھی کی، اور جو کاشف عباسی صاحب کے شو پر بھی انہوں نے کی۔ حامد رضا صاحب نے کل ایک ٹویٹ بھی کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے 2-2.5 سال بہت مار کھا لی، اب ہمارے مسکرانے کا وقت آ چکا ہے، اور آج بھی انہوں نے اس بات کو دہرایا اور کہا کہ اب ہمارے کہے لگانے کا وقت آ چکا ہے۔ اور حامد رضا صاحب بڑے پر امید ہیں، کیونکہ جب کاشف بار بار ان سے سوال کر رہے تھے کہ ایسا کیا ہو رہا ہے ڈیولپمنٹ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ چیزیں آپ کے لیے بہتر ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک سیاسی کارکن ہیں، ساری زندگی انہوں نے سیاست کی ہے، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جب چیزیں بدلنے لگتی ہیں، حالات کا رخ جو ہے وہ پڑھ لیا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان کی رہائی اب زیادہ دور نہیں ہے۔ اور باقی انہوں نے کہا کہ ہماری کوئی بھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ تبھی ہوگی جب عمران خان سمیت ہمارے جو تمام لیڈرز اور کارکنان ہیں ان کو رہا کیا جائے گا۔ تو صاحبزادہ حامد رضا کا جو اطمینان ہے اس کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ انہیں بھی پتا ہے کہ چیزیں کس طرح اور کس سمت میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ دوسری طرف ایک جو چیز انڈیکیشن دیتی ہے، آپ دیکھیے کہ آپ کو حکومت کی طرف سے کوئی وہ بڑکیں پہلے والی نظر نہیں آ رہی۔ حکومت کی طرف سے آپ کو ایک واضح قسم کی ایک باڈی لینگویج اگر آپ ان کی اس وقت دیکھیں تو وہ محسوس ہوتی ہوئی نظر آ رہی کہ وہ بالکل اس وقت ڈاؤن ہیں۔ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے لیے جو چیزیں ہیں وہ شاید اب پہلے جیسی نہیں ہیں، اور یہ ہمیں واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ گھبرائے بھی ہوئے ہیں اور پریشان بھی ہیں۔ پہلے وہ جس طرح سے آگے کہتے نہیں بات کریں گے، یہ دہشت گرد، یہ بڑکیں، یہ وہ، ان کو فتنہ کچل ڈالو، یہ وہ، اب وہ آپ کو کئی باتیں نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سب بہت ساری انڈیکیشنز ہی ہوتی ہیں۔ بہرحال لیٹس سی کہ یہ ساری چیزیں ہوتے ہوتے کس طرح سے فائنلی ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں، لیکن ابھی کافی تیزی سے چیزیں آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور اس کا ہمیں اثر بھی باہر بھی نظر آ رہا ہے۔ آج پی ٹی آئی کے 300 کے قریب جو کارکن ڈی چوک احتجاج 26 نومبر سے اس کے بعد انہوں نے گرفتار کیے تھے، ان کو آج عدالت میں پیش کیا جانا تھا، ضمانتوں کے اوپر ان کی ہیئرنگ تھی، اور کافی دیر، کئی گھنٹے، یہ ظاہر ہے سارے لوگوں کی دلائل وغیرہ ہوئے سماعتوں پر، اور اس کے بعد کچھ دیر بعد فیصلہ محفوظ ہوا۔ بڑی تعداد میں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ 200 کے قریب کارکنان ہیں جن کی ضمانتیں منظور کر لی گئی ہیں، جن کی رہائی آنے والے دنوں میں آپ کو نظر بھی آ جائے گی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ 200 بندے ایک ساتھ آپ کے رہا ہو رہے ہیں۔ تو آج ہی ملٹری کورٹس کے بھی بندے رہا ہوئے ہیں، اور آج ہی 200 لوگوں کی ضمانتیں بھی ہو گئی ہیں۔ تو یہ بڑی تیزی سے آپ کو ڈیولپمنٹ، یہ کوئی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ چونکہ حکومت کے مذاکرات کے تحت حکومت بڑی کوئی فیور دکھا رہی ہے، یہ آلریڈی جس پروسیس میں تھیں یہ ضمانتیں یہ ہونی ہی تھی، یہ ڈیو تھی، اور ان کے اگینسٹ کچھ ان کے پاس ہے بھی نہیں تھا۔ تو یہ بظاہر ایسا ہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر حکومت اور ججز کمپرومائزڈ ہوں، وہ پھر بغیر کسی وجہ کے بھی پکڑ کے رکھتے ہیں، تو یہ بھی چیزیں ہم نے خیر ہوتی ہوئی دیکھی ہیں۔ لیکن بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یہ نئے سال کے ساتھ ہی پی ٹی آئی کے لیے کچھ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ضرور ہیں کہ اس طریقے سے ان کے کارکن جو ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں۔ جو ملٹری ٹرائل کے بعد کچھ کارکن ان کے نکلے، میں نے جیسے پچھلے ولاگ میں بھی بتایا تھا، بڑے پرجوش نظر آئے، بڑے ان کی طرف سے نعرے وارے لگائے گئے، بڑا جذبہ نظر آ رہا تھا۔ پھر بہت سارے جو کارکنان ان کے ادھر کے تھے کے پی کے، وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے وزیر اعلیٰ ہاؤس گئے، وہاں پر ان کو بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا، اور وہاں پہ بھی کافی خوشیوں کا ماحول جو تھا وہ دیکھنے میں آ رہا تھا۔ لیکن 2 کارکن ایسے بھی ہیں
کہ جن کی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں نظر آ رہی. پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ ان کارکنان پر مبینہ طور پر بے تحاشا تشدد کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں، یا فی الحال کم از کم ان کے اوپر اس قدر اس طرح کی سچویشن ہے کہ ذہنی طور پر ابھی یہ صحت مند نظر نہیں آ رہے. ان میں ایک جو کارکن ہے سمیع وزیر ہیں اور دوسرے وقاص ہیں، جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ احتجاج اور یہ سارے 9 مئی کے واقعے سے پہلے بالکل نارمل اور بالکل ٹھیک تھے، لیکن اب ان کی حالت کافی پریشان کن ہے. اور جو ان میں سمیع وزیر ہیں وہ تو بنوں کے ایک ہاسپٹل میں اس وقت ایڈمٹ ہیں، اور اسی طرح ہی ان کو جو ہے وہ ان کے حوالے کیا گیا ہے اہل خانہ کے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی یہ کلیم کری کہ ان کے اوپر اتنا بہیمانہ تشدد ہوا ہے کہ اس وقت یہ اپنی سینسز میں نہیں ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، لیکن یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس کے اوپر پھر آگے ظاہر ہے کہ بات اٹھ سکتی ہے. بہت سے کارکن جب باہر نکلیں گے وہ اپنی اپنی آپ بیتی سنائیں گے، تو پھر اس میں وہی چیزیں اٹھیں گی جو سوال ہو رہے ہیں کہ کیا اندر جو ٹرائل ہوئے ہیں وہ منصفانہ تھے، کیا وہاں پر جو لوگ کسٹڈی میں رہے ہیں ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا، یا ان کے جو حقوق تھے وہ ان کو وہاں پر دیے گئے. تو یہ سارے سوال بار بار اٹھیں گے، اور پھر ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا اس حکومت کو بھی، اور جو بھی اس کے کانسیکوینسز ہیں وہ دیکھنے پڑیں گے. اس ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو اہم معاملہ ہے وہ یہ کہ 2 اہم کیسز جو عمران خان صاحب بار بار جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ایک تو یہ جو ملٹری ٹرائل والا معاملہ ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی ہیئرنگ پر ہے، اور سردیوں کی چھٹیوں سے پہلے تک اس کے اوپر ہیئرنگ بھی ہوئی تھی آئینی بینچ میں، جس کو جسٹس امین الدین صاحب جو ہیں وہ ہیڈ کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ لاسٹ ٹائم اجازت بھی دی تھی کہ جن کے ٹرائل ہو گئے ہیں ان کو فیصلے سنا دیے جائیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ فیصلے سب کے ہی سنا دیے گئے. اب جو ہے وہ ظاہر ہے دوبارہ سے اس کی سماعتیں آفٹر ویکیشنز شروع ہوں گی، تو یہ کیس بھی 7 تاریخ کے لیے فکس ہو گیا ہے. اور اسی طرح جو 8 فروری کی عمران خان صاحب کی پٹیشن ہے وہ بھی فکس ہو گئی ہے. تو یہ دونوں اہم کیسز ہیں جن کو جنوری کے نیکسٹ ویک میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر سماعتیں شروع ہوں گی. یہ ساری چیزیں ایک ساتھ جو اب شروع ہوئی ہیں، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ چیزوں کو وائنڈ اپ کیا جا رہا ہے. کچھ چیزوں کو ظاہر ہے آپ دیکھیں گے کہ ان کے حق میں بھی آ رہی ہوں گی پی ٹی آئی اور عمران خان کی، کچھ چیزیں شاید ان کے اگینسٹ بھی جا رہی ہوں اور ان کو بس جس کو کہتے ہیں جلدی جلدی انڈر دا کارپیٹ کیا جا رہا ہو. لیکن جو بہت یہ سب کچھ رائتا پھیلا ہوا تھا، بظاہر لگ رہا ہے کہ اس کو اب جلدی جلدی سمیٹا جا رہا ہے. اور اس کو اگر میں ایک شارٹ جواب دوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی آپریشن وائنڈ اپ چل رہا ہے، اور اس میں جتنی چیزیں یہ ہوئی ہیں ان کو فٹافٹ رول بیک کیا جا رہا ہے. تو یہ اسی سمت میں مجھے لگ رہا ہے کہ جو پہلے لٹکائے گئے تھے معاملے، اب ان کو آپ سم اپ ہوتے دیکھیں گے. اچھے برے جو بھی فیصلے آئیں گے لیکن آ جائیں گے، تاکہ اس سے پھر سچویشن جو ہے اس کو ایک سٹیپ آگے لے جایا جائے. تو یہ اب آپ کو آنے والے دنوں میں ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور اسی لیے میں بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جو جنوری کا منتھ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس میں آپ کو کافی حد تک آنے والا جو ٹائم ہے اس کی کلیئرٹی نظر آنا شروع ہو جائے گی. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.